बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ज़रात उलमा कराम, उम्मीद है आप खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे। किताबुल फितन का बिल्कुल इख्तितामी सबक हम पढ़ रहे हैं और कल हमने दज्जाल के जिक्र के हवाले से अहादीस की इबारत पढ़ ली थी। तो आज इंशाअल्लाह उस पे तर्जमा करते हुए कुछ थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। कल मैंने दज्जाल के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी कि उनमें एक बात ये थी कि दज्जाल किसी शख्सियत का नाम है या ये शख्सियत के अलावा हालात पर भी बोला जा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायात में जो खुसूसियात बयान फरमाई हैं वो शख्सियत की हैं। इसका मतलब है कि दज्जाल ये बाकायदा एक शख्सियत है कि जिसका ज़ुहूर होगा क़यामत के करीब। और रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि फितना दज्जाल इतना ज़बरदस्त फितना है मोमिनों के लिए कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पनाह मांगा करते थे अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इब्न सय्याद, एक लड़का था आप सल्लम के ज़माने में जिसके अंदर कुछ इजाफी खूबियाँ थी, कहानत वगैरह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में कल मैंने उसकी कुछ तफसील बताई थी कि आप उसकी इन खूबियों की वजह से या उनके उसके अंदर जो ये सलाहियतें थी कहानत वगैरह की, तो खुफिया तौर पर उसको देखने के लिए गए और फिर आपने उसके उससे गुफ्तगू की, एक आयत अपने दिल में छुपाई और उसको ये कहा कि क्या तुम ये बता सकते हो। तो उसने इशारतन वो आयत बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बारे में इख्सा, कि तुम चले जाओ और तुम अपनी कदर यानी अपनी कुदरत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और उनकी इन खूबियों की वजह से, उसके अंदर ये जो सलाहियतें थी उसकी वजह से सहाबा कराम में ये मारूफ हो गया था कि ये दज्जाल है। लेकिन दज्जाल की जो खूबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो सिफात दज्जाल की बयान फरमाई हैं वो उसमें नहीं पाई जाती थी। तो उसकी वो खुद भी तरदीद उसने कई दफ़ा करने की कोशिश की। रिवायात में आता है कि वो मुसलमान भी हो गया और वाक़या हर्रा के में वो फिर गायब हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ गया है। लेकिन सहाबा कराम में या उस वक़्त का जो मुआशरा था उसमें उसके बारे में ये चेम गोइयाँ होती थी कि शायद यही दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का लफ्ज़ ये झूठे नबियों पर भी बोला है। दजल यानी अ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे और लोगों को खिलाफ हकीकत, खिलाफ वाक़या बातें करके उलझाने की कोशिश करके उनको ईमान से बरगश्ता करने की, ईमान से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने दज्जालून, अल कज़्ज़ाबून, करीब मिन सलासीन, ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये फरमाया कि ये सब के सब ये गुमान करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं, वो नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का ये लफ्ज़ ये उन झूठे नबियों के लिए भी इस्तेमाल किया। तो लेकिन जिस दज्जाल का इन अहादीस में तज़किरा आएगा वो कोई शख्सियत है और उसके ज़हूर का वक्त ये भी अहादीस में बताया गया है। फिर वो क्या क्या काम करेगा, उसके अंदर क्या खुसूसियत होंगी, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो उसका अंजाम क्या होगा इससे भी आगाह किया है। कल हमने ये अहादीस पढ़ ली थी, इनकी इबारत पढ़ ली थी। तो आज थोड़ा थोड़ा इनका तर्जमा दे के तो हम साथ साथ कुछ बातें करते हैं। तो अगर आपके ज़हन में कोई बात आए इस हवाले से तो आप दरमियान में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये बाबू ज़िक्र दज्जाल, इमाम बुखारी दज्जाल का जिक्र कर रहे हैं बाब नंबर 26 में किताबुल फितन के। और उसमें
قیس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے مجھے کہا کہ ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألت، کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لی، مجھے یہ کہا ما یضرک منہ، آپ کو اس سے کیا نقصان ہے، یعنی آپ کو کیا نقصان ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں تو نہیں آئے گا، تو تمہیں کیا نقصان ہے اس کا؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ مجھے اس میں اس لیے دلچسپی ہے لأنہم یقولون، لوگ یہ کہتے ہیں ان معاہ جبل خبز و نہر ماء، کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پانی کی ایک نہر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رزق کے جو وسائل ہیں اس پر غیر معمولی قدرت رکھتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا اہون علی اللہ من ذالک، کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ بات بہت آسان ہے۔ مطلب کیا؟ کہ رزق کا یہ معاملہ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو اللہ کے ذمے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، کہ جس کو تم بڑی عجیب بات سمجھ رہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی قوت اگر اس کو عطا کر دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، اور اس میں صرف اس وجہ سے دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس طرف یعنی متوجہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں یہ معروف تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسی اضافی قوتیں ہوں گی کہ جس سے لوگ حیران ہوں گے۔ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع وہ روایت کرتے ہیں، مورا ابن عمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا آور العین الجمنا، اس کی جو دائیں آنکھ ہے یہ کانا ہوگا دائیں آنکھ سے، کأنہا عنبۃ طافیۃ، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے کہ ایک کھجور ہے، عنبہ نہ انگور ہے جو کہ پھولا ہوا ہے، یعنی اس کی آنکھ اس طرح پھولی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا لیکن آنکھ کی بناوٹ اس طرح کی ہوگی۔ اور آگے روایات میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی، ایک تو یعنی اس طرح عنبۃ طافیۃ ہوگی اور دوسری میں بھی کچھ مسئلہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں آنکھیں اس کی خراب ہوں گی، ایک بالکل یعنی کانی ہوگی اور دوسری میں کوئی عیب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آگے روایات میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ دجال آ کے لوگوں کو اپنی ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنی خدائی کی طرف متوجہ کرے گا، وہ لوگوں کو مارے گا پھر زندہ کرے گا، یا پھر ان کو رزق کے جو اپنی شعبدہ بازی ہے رزق کے حوالے سے وہ ان کو دکھائے گا، اور پھر اس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا خدا کانا نہیں ہے، وہ تو کانا ہوگا، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ والی نشانی ذہن میں رکھ کے اگر تمہاری زندگی میں دجال آ جائے تو اس کے جھانسے میں نہ آ جانا۔ آگے یہ روایت یعنی انابۃ طافیۃ یہ کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اس سے اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، دجال آئے گا یہاں تک کہ وہ مدینے کے ایک کنارے پر جا کے اترے گا، وہاں پر قیام کرے گا۔ ثم ترجف المدینہ، پھر مدینہ میں یعنی تھرتھراہٹ ہوگی، مدینے میں زلزلہ آئے گا یا مدینے میں ذرا زمین ہلے گی، سلاسر جفات، 3 مرتبہ، تو اس کے خوف سے یخرج الیہ کل کافر و منافق، مدینہ منورہ سے ہر کافر اور منافق یہ دجال کے کیمپ میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور مدینہ منورہ میں جو منافق اور کافر لوگ ہوں گے ان کو نکالنے کی یہ سبیل ہوگی۔ مدینہ میں زلزلہ آئے گا اور خوف کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکل کے دجال کی طرف جانا شروع کریں گے، لیکن جو مومن ہیں وہ ان زلزلوں سے
یا اس تھرتھراہٹ سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، اور اس خوفزدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دجال کی طرف بھی نہیں جائیں گے بلکہ مدینہ منورہ میں ہی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مدینہ کو بھٹی کہا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مدینہ ایمان والوں اور منافقین اور کفار کے درمیان ایک قسم کی تفریق پیدا کر دیتا ہے، اور ایمان والے مدینے کے ساتھ اپنا الصاق، مدینے کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھتے ہیں، اور منافق اور کافر یہ تھوڑی بہت آزمائش آ جائے تو مدینے کو چھوڑ کے تو کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ تو مدینہ یہاں پہ ایک استعارے کے طور پہ بھی، ایمان کے استعارے کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف آئے تو جو منافق لوگ ہیں وہ ایمان سے اپنے اس تعلق، کمزور تعلق کی وجہ سے ایمان سے پھر جاتے ہیں، اور مومن ایمان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کی وجہ سے اس ایمان سے پھرتے نہیں ہیں، بلکہ یہ آزمائش، یہ مصیبت، یہ ان کو ایمان کے ساتھ مزید جوڑنے کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہ فرمایا اس روایت میں۔ اگلی روایت ابو بکرہ یہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال۔ تو مسیح الدجال یعنی دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس کے یعنی ہاتھ میں یہ ایسی غیر معمولی صلاحیت ہوگی کہ وہ چیزوں کو بدلے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مسح کر کے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ان کی جو لا علاج بیماریاں تھیں ان کو دور کر دیا کرتے تھے، تو دجال بھی اس طرح کرے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ شعبدہ بازی ہوگی، یہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن شکلاً ایک جیسا ہونے کی وجہ سے اس کو بھی مسیح کا کہا گیا۔ تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں مسیح دجال کا روب یہ داخل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینہ کے ساتھ منسلک اور مدینہ میں رہنے والے لوگ اس کے روب میں بھی نہیں آئیں گے، اس کے ڈراوے اور بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، مدینے کے اس دن جب دجال ظاہر ہوگا 7 دروازے ہوں گے، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے جو دجال کو مدینہ میں داخلے سے روکیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ وہاں پر دجال کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اسی یعنی یہی الفاظ کی روایت حضرت ابو بکرہ سے اگلی بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل المدینہ رعب المسیح لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان۔ اور یعنی اس روایت کی ایک اور سند بھی ابو بکرہ سے ہی حضرت امام بخاری یہ آگے بیان کر رہے ہیں، الفاظ وہی ہیں جو پچھلی روایت میں۔ یہ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے، اور فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان شایع نشان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دجال، دجال کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا انی لانذرکموہ، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ یعنی یہ ایسا زبردست قسم کا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باقی انبیاء نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک اضافی بات بھی بتانے لگا ہوں۔ سأقول لكم فیہ قولا، میں ایک ایسی بات کہوں گا لم یقلہ نبی لقومہ، کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو وہ بات نہیں بتائی۔ تو آپ نے وہی بات بتائی انہ اعور، یہ کانا ہوگا، فإن اللہ لیس بأعور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، لیکن تم لوگوں نے اس کے جھانسے میں نہیں آنا، اور اس کی نشانی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، دجال ہے، وہ یہ ہوگی کہ یہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ خراب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کانا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اگلی روایت میں آپ کے ایک
ख्वाब का तज़किरा है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, आप वसल्लम ने फरमाया बैना अना नाइम, मैं सोया हुआ था, अतूफ बिल काबा, और इसी आ, यानी नींद की हालत में मैं काबा का तवाफ कर रहा था, यानी ख्वाब में। पैदा रजुलन आदम, एक गंदुमी रंग के आदमी को देखा, सब तो शारी, जिनके बाल सीधे थे, यंतिफु औ यहराकु रअसुहु माअन, उनके यानी सर से पानी टपक रहा था, ऐसे जैसे कि वो अभी अभी गुस्ल करके बाहर आए हैं। तो कुल तो मैंने पूछा, जो साथ थे उनसे ख्वाब की हालत में ही, मन हाजा, कि कौन है? तो मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने बताया, इब्न मरियम, ये ईसा इब्न मरियम है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम है। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि सुम्मा ज़हबतु अल्तफ़ितु, फिर मैं इधर उधर मुतवज्जे हुआ, फ़ैदा रजुलन जसीमुन, तो एक मोटा आदमी वो नजर पड़ा, अहमरु, जो यानी काले रंग का था। ये अहमर का मतलब सुरख है, लेकिन यहाँ पर जब ये इस्तेमाल होता है किसी इंसान के लिए, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यानी नहीं, अ, खुतबा हज्जतुल वदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि किसी गोरे को किसी काले पर, बि अहमरा अलल अस्वद, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सफेद के माना में है। अहमर का मतलब उसका रंग सफेद होगा और सुर्खी माइल होगा। जअदुर रासी, उसका सर के बाल घुंघरियाले होंगे। आवरुल आइन, आंख से काना होगा। कान्ना आइनहु इनबतुन ताफिया, गोया कि उसकी आंख ये फूले हुए अंगूर की तरह है। तो जो मेरे साथ लोग थे ख्वाब के अंदर, तो उन्होंने कहा हादा दज्जाल, ये दज्जाल है। अब ईसा इब्ने मरियम, उसकी भी जियारत कर, उनकी भी जियारत करवाई गई, और दज्जाल की भी दज्जाल भी दिखाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकरब उन्नास, लोगों में उसके करीब तरीन मुशाबहत वाला आदमी, इब्न कतनिम, रजुलिम मिन खुजा, खुजा कबीले का एक आदमी, इब्न कुतन, इब्न कतन है। तो उसकी जो जिसामत और डील डोल है, दज्जाल का भाई जिसामत और डील डोल उसकी तरह का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने ये ख्वाब बयान किया, और उसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम और दज्जाल के दरमियान ये तकाबुल किया और हुलिया बताया। तो इसका मतलब है कि दज्जाल इस हुलिये के साथ आएगा, और ये हुलिया ये भी लोगों को उसकी पहचान करने में मददगार होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने की वजह से। अगली रिवायत हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से है। वो फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यस्तईदु फी सलातिही मिन फितनतिद दज्जाल, आप अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांग रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आ रहे थे। इसका मतलब है कि ये जबरदस्त फितना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में नमाज में भी इससे पनाह मांगा करते थे। तो असलन ये हमें तालीम है कि तुम भी इस फितने से खबरदार रहो, और अल्लाह तबारक व तआला से जिस तरह दूसरे फितनों से पनाह मांगते हो, इसी तरह इस फितने से भी पनाह मांगा करो। सूरह कहफ के बारे में, जुमे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ने का तज़किरा है, और उस की फजीलत ये बयान की गई है कि जो आदमी सूरह कहफ जुमे वाले दिन पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको फितनों से महफूज रखेगा। तो फितनों से महफूज रखने का एक मतलब ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाइशों में नहीं डालेगा, और इन आजमाइशों में एक बड़ी आजमाइश यानी दज्जाल का फितना, तो अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी को दज्जाल के फितने से भी महफूज रखेगा। तो उसके दोनों मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि अगर दज्जाल इसकी जिंदगी में आया, तो ये आदमी साबित कदम रहेगा, अपने ईमान से हाथ नहीं धोएगा, और उसके जान से में नहीं आएगा। और दूसरा, अगर ये अ, यानी शख्सियत जो दज्जाल है, ये अगर ना भी जाहिर हुई इसकी जिंदगी में, तो दजल और फरेब के जो दीगर फितने आजमाइशें ये इंसानों को घेर लेती हैं, ये आदमी उससे भी महफूज रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की तालीम अमलन भी दी, और कुरान करीम की इस सूरत को पढ़ने का जुमे वाले दिन ये तालीम देकर, तो उसको भी ये कहा कि आप
دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس صورت کی برکت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو جمعے والے دن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی روایت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال کے اندر جو صلاحیتیں ہوں گی وہ انسانوں کو جس طرح نظر آئیں گی وہ اس طرح نتائج کے اعتبار سے اس طرح نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر وہ کسی چیز کو اچھا کر کے دکھا رہا ہے تو وہ اصلاً اچھی نہیں ہے بلکہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا، اور اگر وہ کسی چیز کو برا کر کے دکھا رہا ہے ڈرانے کے لیے تو اصلاً وہ چیز بری نہیں ہے کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس کی صلاحیتوں کے نتائج ہیں جو اس کی ظاہری شکل کے برعکس نکلیں گے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان معاہ ماء و نار، اس کے پاس پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ فنارہ ماء، اس کی جو آگ ہے وہ پانی ہے، بارد بہت ٹھنڈا، وماؤہ نار، اور اس کے پاس جو پانی ہے وہ آگ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی کے لالچ میں اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو نتیجتاً ایمان سے جائیں گے اور نتیجتاً آپ کو آگ میں جانا پڑے گا، اور اگر اس کی آگ سے ڈر کے آپ اس کے ساتھ لگیں گے تو یہ آگ ڈراوا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ یعنی ایمان سے جانے کا بنے گا۔ لیکن اگر آپ اس آگ سے ڈرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگ آپ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس آگ میں آزمائش میں پڑنے کے بعد یعنی اس کی طلب پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو آزمائش آپ پر آئے گی وہ آزمائش پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا نتیجہ درست نکلے گا، اور ایمان کی حفاظت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہ شعبدہ بازی دکھائے گا وہ شعبدہ بازی یہ الٹ نتائج کی حامل ہوگی، اس لیے اس سے متاثر ہو کے اپنے ایمان سے دور ہونا یہ عقل مندی والا کام نہیں ہے۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی روایت ہے، اس میں ذرا دو تین باتیں اکٹھی آ گئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، کوئی بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب سے ڈرایا ہے۔ الا انہ اعور، دیکھو وہ کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی یہ بتائی کہ اس کے آنکھوں کے بالکل درمیان میں کافر لکھا ہوگا۔ اب یہ کیسے لکھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کئی جگہ پہ کافرن اکٹھا لفظ ہے اور کئی جگہ پہ یہ کاٹ کے لکھا ہوا ہے کافارا، جس کا مجموعہ کافر ہی بنتا ہے یا کفر بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نشانی بتائی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں بہت واضح ہیں، ایک اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہونا، لوگ اس کو دیکھ کر اسے پہچان سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا آنکھوں سے کانا ہونا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں دجال کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں اور اس کی پہچان ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم اگر خدا نخواستہ اس فتنے میں مبتلا ہوں تو ہم اس کی پہچان کر سکیں اور اس کے شعبدہ بازی میں آ کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اس حوالے سے آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ ہاں جی حضرات فرمائیں۔ اس میں سر یہ کہا جاتا ہے کہ کافر صرف مومن بندے کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں جی، اس میں تفریق تو کوئی نہیں کی گئی روایات میں، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن آپ وسلم نے جنرل بات بتائی ہے کہ ان بین عینیہ مکتوب کافر۔ ہاں جی اس میں ایک بات کہ جی فرمائیں۔ اگر اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بار بار احادیث میں آتا ہے کہ وہ
जो कुछ भी करेगा वो महज एक नजर का धोखा होगा, जैसे आपने भी कहा, तो फिर क्यों लोगों की अक्सरियत, ज्यादा लोग उसी के ही पीछे चलेंगे, जबकि इतना ही डरा दिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे हमेशा पनाह मांगी। तो यानी लोग क्यों नहीं फिर उसको पहचान के उससे बच जाएंगे? हाँ जी, ये सवाल ठीक है। हमने पीछे जो रिवायात पढ़ी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की अलामात में एक अलामत ये भी बयान की है कि लोग शिरक दोबारा करने लगेंगे और क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी। और आपने कुछ रिवायत में यह भी फरमाया कि जब तक जमीन पर एक अल्लाह अल्लाह करने वाला भी है, अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उस वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाला एक भी नहीं होगा। अब जब गुमराही का ये लेवल आ जाएगा तो उस वक्त अल्लाह क़यामत बर्पा करेगा। अब ये गुमराही का लेवल कैसे आ गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी निशानियां बताकर जा रहे हैं क़यामत की और उसमें मुतनब्बे करके जा रहे हैं। तो असलन ये है कि लोगों का कुरान करीम में आता है वत्तखज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाहि अफ़ला तज़क्करून। अब ये इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा जबरदस्त उसलूब बताया है गुमराही के फैलने का कि लोग अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बनाएंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीज नहीं होगी, अपनी मर्जी पर अपनी ख्वाहिश पर अमल करना ये अजीज होगा। अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, और फिर क्या होगा, फ़अज़ल्लहु अल्लाहु। अब इस अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाने का जो रवैया है उसने उनको गुमराह कर दिया। अला इल्मिन, जानते बूझते। जानते बूझते का मतलब सब चीजें पता होंगी लेकिन अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हुए लोग अपनी ख्वाहिश के पीछे चलेंगे और गुमराह होंगे। व खत्म अला समइही व क़ल्बिही, और गुमराही का लेवल इतना ज्यादा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा देगा। और आप जानते हैं कि पहले इस बारे में भी जहां पर अल्लाह ताला ने खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम ये आयत बयान की है, तो उसमें भी ये बताया है कि ये मोहर अल्लाह ऐसे ही नहीं लगाते, बल्कि जब लोग गुमराही में ऐसे सरपट भागते हैं और पीछे पलट के नहीं देखते, बार बार तंबीह की जाती है लेकिन नहीं आते वापस, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी रस्सी दराज है और तुम्हारे यानी सर पे है, तो अपने अमाल में बढ़ते जाओ फिर। तो ये वाली कैफियत ख़तम अला समइही व क़ल्बिही वजअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीहि मिन बअदिल्लाह, तो अल्लाह के बाद उनको कौन हिदायत देगा। तो ये वाली आयत, ये अगर हम इसी तनाजुर में देखें तो लोगों की गुमराही की समझ आती है कि लोग यानी आखिरत को, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ग्रामी को ये बिल्कुल इग्नोर करेंगे। इल्म होगा लेकिन लोग उस इल्म के बावजूद उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेंगे। आजकल आप जरा इल्हाद जहां पर फैल रहा है, आप उस सोसाइटी का या जो मुल्हिदीन हैं जो बड़ी तादाद में, आप उनकी तरह नफ्सियात का जायजा लें। पता सब कुछ होता है लेकिन जब अल्लाह ही नहीं है तो बाकी चीजें कहाँ गई। और फिर अल्लाह को जुटलाने का जो मुहर्रिक मुल्हिदीन, अगर आप 100 मुल्हिदीन का तजज़िया करें, नफ्सियाती तौर पे उनको फरोलें, तो मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग वो होंगे जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग के अल्लाह तबारक व तआला को झुठला रहे हैं। उन्हें अल्लाह से कोई मसला नहीं है, किसी खुदा को मान लें कि जो बिल्कुल कोई कमांड नहीं देता, बस है खुदा, ठीक है, चला रहा है। असल में उनको उन पाबंदियों और अहकामात से मसला है जो अल्लाह को मानने के नतीजे में उन पर आयद होती हैं। और वो पाबंदियां आयद अल्लाह किस पे करता है, कि आदमी की मर्जी पे। तो ये पाबंदियां इंसानों को बहुत सारी जगह पे, आप जो इल्हाद
یعنی جنہوں نے اختیار کیا، آپ ذرا ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں تو 80-90% لوگوں کے اندر سے یہی خواہش نفس کی پیروی ہی نکلے گی کہ جو وہ اللہ کو ماننے کے نتیجے میں وہ پیروی نہیں کر سکتے، ان پر پابندیاں لگتی ہیں، تو وہ پابندیاں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی اور گمراہی کا یہ لیول آئے گا تو یہ دجال تو سارے کا سارا یعنی اپنا مقدمہ کھڑا ہی خواہشات کے بلبوتے پہ کرے گا، تو لوگ پھر اس کی طرف سرپٹ بھاگیں گے۔ تو ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن لوگ اس کو اگنور کرتے 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 اس لیول تک جائیں گے کہ پھر ان کو اپنی خواہش پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی سہارا لینا پڑے، وہ خواہ دجال کھائی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ ہاں جی، کوئی تھوڑا بہت واضح ہوا؟ آپ میں سے اگر کوئی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے تو بسم اللہ کریں۔ ثاقب صاحب آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، جی صحیح، میں نے یہ بتائیں۔ پوچھنا تھا کہ جو یہ دجال ہے کیا یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، یا جیسے مسیح دجال آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آ کے خود کو مطلب حضرت عیسیٰ مسیح کے طور پر پیش کرے؟ جیسے کہ ابھی قادیانی جو تھا مرزا، اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ دیکھیں، یہ مسیح کا انتظار، یعنی کسی نجات دہندہ کا انتظار، یہ لوگ کر تو رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی طرح دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو بالکل ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ یا مسیح یہ ڈکلیئر کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو اس سے متنبع کرنے کے لیے الفاظ ہیں، جیسے کہ یہ آخری روایت میں ہے، الا انہ آور و ان ربکم لیس بآور، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور خود کو خدا ماننے کا بھی کہے گا۔ آگے کچھ ایک روایت بھی آئے گی یہ اگلے باب میں ہی، کہ وہ ایک آدمی کو کہے گا، لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو مار دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے جو دعوے ہیں ان میں ایک دعویٰ خدائی کا بھی ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا ابتدائی طور پہ، مثلا یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس نے بھی ابتدائی طور پہ فوراً ہی اپنے آپ کو مسیح کہنے کا تو نہیں کہا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر وہ مستقل نبی یا ذلی بروزی نبی اور پھر مسیح یہاں تک پہنچا دعوے کرتے کرتے۔ تو ممکن ہے کہ دجال ابتدائی طور پہ اس بات کا بھی دعویٰ کرے، لیکن حدیث میں اس کے اپنے آپ کو خدائی کے منصب پر یعنی فائز کرنے کی کوشش کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ ہاں جی، ایکسکیوز می سر، وہ دعا میں بھی تو یہ کہا گیا نا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ہاں جی، تو اس میں مسیح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا، تو یہاں پہ مسیح اس وجہ سے کہ شاید وہ پوری دنیا میں پھرے گا، اس سیاحت کی وجہ سے مسیح اس کو کہا گیا۔ ہاں بالکل، اس وجہ سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کی جو حرکت ہے وہ کافی تیز ہوگی، آنے جانے میں اس کو بڑا یعنی تیز رفتاری اس کو حاصل ہوگی۔ اور مسیح اس وجہ سے بھی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی سیاحت کرتے تھے اور پھر لوگوں کو اپنے مسح سے درست بھی کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یا جو لا علاج مریض ہیں ان کو تندرست کیا کرتے تھے۔ تو مسیح دجال، یہ مسیح کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اسی طرح زندہ بھی کرے گا، اور پھر ان کو جب زندہ کر رہا ہے، یہ ایک انتہائی شکل ہے، تو اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو ٹھیک کرنا، یا لوگوں کو رزق کے وسائل مہیا کرنا، یا بارشیں برسانا، تو اس طرح کے معاملات بھی وہ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح اس سینس میں بھی کہا جا سکتا ہے جس سینس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، ان کی سیاحت کی وجہ سے اور مسح کے ذریعے لوگوں کو تندرست کرنے کی وجہ سے۔
جی استاد جی وہ جدید چیزیں ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے لنک کی ہے، جس طرح فرمودا ٹرائنگل کے بارے میں، یا جو UIF ان آئیڈینٹیفائی فلائنگ، کچھ کتابیں وغیرہ اس پر ہے کہ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور اس طرح کچھ جہاز وغیرہ بھی غرق ہوئی ہے امریکہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ وہ غرق نہیں ہوئی بلکہ وہ سمندر کے اندر ایک انہوں نے آلریڈی کچھ چیزیں بنائی ہے، شاید آپ کی نظر برمودا سے بھی کچھ اب ٹرائنگل. گزری ہوگی. جی جی. تو اس کی کیا کچھ ریئلٹی وغیرہ ہے اس کے ساتھ، اگر لنک کریں گے دجال کے ساتھ ہم؟ دیکھیں اس کو دجال کے ساتھ اگر ہم اس سینس میں لنک کر رہے ہیں کہ یہی قوتیں یہ دجال ہیں، جس کو یہ حاصل ہو جائیں گے ہم اس کو دجال کہہ سکتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے. اچھا، لیکن اگر اس سینس میں ہم اس کو لنک کرتے ہیں کہ دجال بہرحال قوتیں استعمال کرے گا، صلاحیتیں ہوں گی. اب وہ صلاحیت سائنس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ صلاحیت ٹیکنالوجی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس طور پہ ہم اس کو لنک کر بھی سکتے ہیں. مثلا وہ ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا کہ وہ چیزوں کو، جو نظام فطرت ہے کائنات کا، تو ایکو سسٹم یا اس طرح کی چیزیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس کو قوت حاصل ہو جائے گی. تو یہ ممکن ہے، ہم اس طرح اس کو لنک کر سکتے ہیں. لیکن دجال کی شخصیت کو درمیان سے نکال کے ان قوتوں کا حامل کوئی بھی ہو تو اس کو دجال قرار دینا، اس طرح لنک کرنا، یہ محل نظر ہے، اور یہ احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کے خلاف ہیں. جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں کئی لطیفے بھی مشہور ہیں. مفتی ابو لبابہ صاحب کی کتاب ہے دجال پہ، اور اس میں انہوں نے جو ٹائٹل چھاپا تھا تو اس پہ لکھا تھا دجال کب کیسے کون، اور اس کے فوراً نیچے مصنف کا نام لکھا تھا مفتی ابو لبابہ. تو وہ زیادہ اس میں مذاق بھی بنا تھا کہ کب کیسے کون کا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جواب ہے. تو اس میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں اور اس میں احادیث کے جو محل بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں ٹیکنالوجی کو اگر اس طرح لنک کیا جاتا ہے کہ یہ دجال کے آنے کی تیاری ہے تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن اگر اس کو صرف استعاراتی طور پہ کہا جائے کہ یہ آدمی اور تیز رفتاری سے سفر کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، وہ جس کو بھی حاصل ہو وہ دجال کہلائے گا، تو یہ استعاراتی نہیں ہے. تو لنک کرنے کی جو پہلو ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو لنک ہم ڈھونڈتے ہیں یہ اپنی سستی پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ لوگ جو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ تو دجال کی تیاری ہو رہی ہے، تو ہمیں تو بس دجال سے پناہ مانگنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا، خود کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر اس لیے ہے یہ سارا کچھ بیان کرنا تو یہ اپنی سستی کو ٹاٹ کے نیچے چھپانے کی ایک کوشش ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. ہاں جی شاہ ولی صاحب. جی استاد جی شکریہ. مثلا اور یہ سر دیکھیں ایک منٹ جی، سعودیہ کے بالکل قریب ہے اسرائیل. ہم کہتے ہیں اسرائیلی لوگ بڑے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، تو وہ آگے ہیں تو ساتھ سرحد لگتی ہے سعودیہ کی، یہ کیوں نہیں آگے؟ یہ کیوں دوسروں کے دسے نظر ہیں؟ افراد میں ذہانت کم ہے، افراد کم ہے، پیسہ تھوڑا ہے، کیا ہے؟ تو اگر یہ سب چیزیں صرف اپنی سستی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ویسے کہتے ہیں جی یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے دجالی فتنہ ہے، تو سارے مسلمان پھر اسی دجالی فتنہ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ہاں بس یہ جو دجالی فتنہ وغیرہ کہہ کے آپ اصل میں اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں.
تو ٹیکنالوجی یہ مثلا انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو پاکستان نے بھی بنا لیا، تو پاکستان بھی دجالی فتنے میں آ گیا۔ تو آپ کے پاس قوت ہے، آپ اپنے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوئے ہیں، تو یہ دجالی فتنہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن کریم کے حکم پر عمل ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تو وہ قوت ٹیکنالوجی ہے آج کی، وہ قوت علم کی پاور ہے، وہ قوت یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقتیں جو قوتیں پیدا کی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو آپ اس کو اس تناظر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کوشش کریں؟ تو آپ نے ضرور ہے کہ وہ دجالی فتنہ کہہ کے تو اپنی جان چھڑانی ہے، ٹھیک ہے جی وہ دجال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے اب، تو ہم تو صرف انتظار کرنے کے لیے پیدا ہو۔ ہاں جی، مزید کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ صحیح، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن بھی سنی ہے کہ وہ جو کیپٹلزم ہے نا جو کرنٹ، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کبھی اتنا مضبوط سسٹم نہیں آیا پوری دنیا کو قابو میں رکھنے کا، خاص طور پہ یہ جو بینکنگ کا ڈالر کے ساتھ جو لنکنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو یہ ایک آنکھ اس کی نہ ہونا، اس کی وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا روحانی اور ایک اس کا جو مادی۔ تو یہ ساری جو توجہ ہے وہ میٹیریلسٹک جو اس کا بیسکلی ڈائمینشن ہے اسی کے اوپر، اور جو اس کا روحانی اینگل ہے اس کی طرف بالکل وہ آنکھ بند ہو گئی ہے، وہاں ترقی کا کوئی نہیں، اور ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ تو یہ، اور پھر جو اس میں یہ انٹرپریٹیشن کہ جو ایک یہ بندہ ہوگا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پورے نظام کو کوئی ایک بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے آج کے دور میں وہ بندہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے جو پورا کیپٹلزم کا ایک طرح کا نمائندہ ہے، تو وہ اس کو اس پہ لیبل کرتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جس طرح سے کام کرتا ہے۔ اب جیسے آپ ٹیکنالوجی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایزی نہیں ہے اس وقت کوئی ملک جو ہے اپنے طور پر ترقی کر جائے۔ امریکہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی کے آگے، اب آپ کو پتا ہوگا یہ کلاؤڈ وغیرہ کے جو نئے ماڈلز تھے ان کو بین کر دیا تھا کہ امریکہ کے باہر یوز نہیں ہو سکتے۔ چائنا نے ٹرائی کی، ہواوے کے ساتھ انہوں نے جو کیا، نوکیا کا مجھے خود آئیڈیا ہے کہ نوکیا کو جس طرح پلان کر کے تباہ کیا۔ تو یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لوگ آج جو ہیں وہ علم کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اور وہ جا کے ترقی کر دیں۔ تو اس طرح سے جکڑ لیا ہے سارے سسٹم کو کہ اس کو جو ہے اللہ کی مدد کے بغیر شاید توڑنا بہت مشکل بات ہے۔ تو یہ بھی ایک بار کچھ لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات، مثلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان احادیث کو اسی پر منطبق کرنا ہے تو پھر تو دجال بدلتا رہتا ہے، کبھی ٹرمپ ہو جاتا ہے، کبھی کلنٹن آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، تو ان قوتوں کو وہ استعمال کرے گا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اس کے پاس کوئی محیر العقول، بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی۔ تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں یا اس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو دیکھیں تو وہ واقعتاً عقل کو حیران کرنے والی تو ہیں، اور خاص طور پہ ہماری عقل تو بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا میں ایک صاحب ایک بڑے مجمع میں فیس بک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ فیس بک آپ کے ایک ایک لمحے کے بارے میں جانتا ہے، آپ نے اس کو الاؤ کیا یا نہیں کیا۔ اس نے اپنی یعنی پچھلے 15 سال کی ٹریول ہسٹری بتائی کہ فیس بک نے ایک ایک چیز میری، میں کہاں گیا ہوں، کیسے گیا ہوں، کتنا عرصہ وہاں ٹھہرا ہوں، تو میرا اکاؤنٹ ہے فیس بک کے، تو اس نے اس کو سارا کچھ پتا ہے، اور اس کا باقاعدہ وہ نقشہ بتاتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کو یعنی دجالی قوت کہہ کے تو آپ یعنی اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی ہماری روایات کے مطابق وہ آئیں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ اس نظام کو توڑیں گے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی مدد آئے گی، وہ اللہ کی مدد کس شکل میں آ جائے گی؟ یا اس شکل میں آئے گی جس شکل میں بدر میں آئی تھی، فرشتے اتریں گے اور لوگوں کی گردنیں اتار دیں گے۔ اور جب مادی طور پہ آپ کا مقابلہ ہے
تو پھر آپ کو بھی مادی طور پہ ہی یہ مقابلہ کرنا ہے. آپ مقابلے میں کھڑے تو ہوں, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ بھاگنے والوں کی کبھی مدد نہیں کرتا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ ڈٹنے والوں کی مدد کرتا ہے. لیکن یہ آپ نے جو بات کی ہے, یہ شکنجہ بڑا سخت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سخت شکنجے میں آزمائش تو ہماری یہی ہے کہ ہم اس شکنجے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا جی, المسیح بالخیر هو ابن مریم والمسیح بالشر هو الدجال. بالکل ٹھیک ہے. مولانا زبیر صاحب نے, شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ سامراج پر منطبق کرنا ایک اچھی علمی تعبیر ہے, لیکن اس سامراج کی تمام علامتیں تو مدینہ منورہ میں موجود ہیں, جیسا کہ بینک, جدید ترین ٹیکنالوجی وغیرہ. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ سامراج کو شخصی دجال کا متبادل قرار دینا یہ درست نہیں ہے. کم از کم یہ احادیث پھر اس پر ہم اس طرح منطبق نہیں کر سکتے. اس کو سارے کو ہی استعارہ بنا دینا یہ ٹھیک نہیں. اور اس میں جو ہے وہ یہ بات صحیح ہے. اصل میں جو امریکہ ہے نا, ایکچولی وہ یورپ کو بھی نہیں اٹھنے دے رہا. جو یہ پوری گیم ہے اس وقت, اس کے اندر جو وہ جس طرح سے کنٹرول لے رہا ہے, وہ باقی سب کو وہ اتنا ہی دیتا ہے جس میں وہ انہیں فیل ہو کہ یار ہم کچھ کر رہے ہیں. ریئلٹی میں جو صحیح بیسیکلی پاور ہے وہ اسی کے پاس ہے, اور کافی لمبے عرصے سے, ابھی 55 سے آنورڈز تقریباً, جب سے یہ ڈالر کو انہوں نے سونے سے ڈیلنگ کر دیا تھا, تو اس کے بعد سے تقریباً باقی سارے ملک مطلب وہ ہوا میں ہی ہیں, اور یہی بیسکلی ہے جو ان ریئلٹی میں کنٹرول کر رہا ہے ساری چیزوں کو. تو میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا مطلب زبردست ایک شکنجہ جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ بنا ہے کہ اس طرح کا اس سے پہلے کبھی نہیں بنا تھا, کہ جس کو توڑنا جو ہے وہ کوئی مطلب آپ کو کوئی لاہے عمل بھی نظر آ رہا ہو کہ یار ہم کیا کریں گے تو یہ ٹوٹے گا. کیونکہ ابھی تو جو ہم نے ٹیکنالوجی لینی ہے اس کے لیے بھی ہم انہی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ سارے کے سارے ٹول, ساری لینگویجز, جو ساری ریسرچ ہو رہی ہیں وہ ان ریئلٹی میں وہیں پہ ہیں, اور وہ کس وقت کس کو روک دیتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے. یہ مطلب ایک عجیب قسم کی سچویشن ہے جس کے اندر ہم آ گئے. تو یہ بات ہے. ہاں جی, ہاں جی, یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ دنیا پر بہرحال امریکہ کا ہولڈ تو ہے, اور وہ اپنے ڈالر کے ذریعے یا اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ہولڈ قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی, یہ ہولڈ, یہ مددگار ہو سکتا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے, لیکن کسی بھی حالت میں ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرا نہیں سکتے. جو بھی ہے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, اگلی روایات پڑھیں جی اللہ خان, تاکہ ہم اسے مکمل کریں. سر جی نماز 8:45 ہے. اچھا, آپ کے یہاں 8:45 ہو گئی ہے؟ جی سر. اچھا جی, چلیں یہ ہم مکمل کرتے ہیں پھر. بسم اللہ کریں جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يدخل الدجال المدينة. بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عباد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعد السباغ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
ہاں جی اگلی بھی پڑھ لیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي مجمری، الله عنه یہ لفظ ہوگا مجمر. عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة يأتيها الدجال فيجد ملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. ہاں جی یہ کچھ روایات مزید ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس میں دجال اور طاعون وغیرہ نہیں آئیں گے. اور یہ پہلی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں حدیثاً طویلاً عن الدجال، دجال کے بارے میں ایک لمبی حدیث سنائی. فکانہ فیما یحدثنا بہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ان میں یہ بات بھی تھی. انہ قال، آپ نے فرمایا یأتی الدجال وهو محرم علیہ، دجال آئے گا اور اس پر حرام ہوگا کہ ان يدخل نقاب المدینہ، وہ مدینہ کے نقاب میں داخل ہو. نقاب کا مطلب ہے کہ مدینہ کے جو اطراف ہیں اس میں جو راستے ہیں اس کے ذریعے اندر آئے. فینزل بعد السباخ الذی تلی المدینہ، تو وہ کچھ چٹانوں پر اپنا ڈیرا لگائے گا جو مدینہ کے ساتھ ملی ہوں گی. فیخرج الیہ یومئذ رجل، تو ایک آدمی اس دن اس کے طرف جائے گا جو کہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی ہوگا، او من خیار الناس، اور وہ کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی تھی، جس کی تفصیلات بتائی ہیں. تو دجال لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا ارأیتم ان قتلت ھذا، ہمارا کیا خیال ہے اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں، ثم احییتہ، پھر میں اس کو زندہ کروں، هل تشکون فی الامر، کیا تم اس معاملے میں پھر شک کرو گے؟ تشکون بھی ہو سکتا ہے کہ پھر تم میرے معاملے میں کیا تم شک کرو گے؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے لا، اگر تم ایسا کر دو کہ ایک آدمی مارو پھر زندہ کرو تو یہ تو بڑی زبردست صلاحیت ہے اور یہ خدائی کام ہے، تو ہم پھر یعنی کوئی شک نہیں کریں گے تمہاری بات. تو وہ اس آدمی کو قتل کرے گا، ثم یحییہ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. اب باقی لوگوں کا حال تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن وہ خیر الناس جو آدمی ہے وہ یہ کہے گا واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم، اللہ کی قسم میں آج زیادہ بصیرت میں نہیں ہوں تیرے بارے میں. کیا مطلب ہے کہ بھائی جو پہلے مجھے پتا تھا کہ تو دجال ہے، میں ابھی بھی اسی موقف پر قائم ہوں، میری اس بصیرت میں کسی چیز نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ مجھے پہلے بھی یقین تھا تو دجال ہے اور اس کام سے زیادہ یقین ہو گیا. اب پھر اس کے بعد دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا لیکن وہ اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں زندہ کرنا، مارنا اور زندہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خدائی کے منصب پر قائم کرنے کی کوشش کرے گا. تو اگلی دو روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان قابل مدینہ ملائکہ، فرشتے ہیں مدینہ کے ارد گرد، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، طاعون اور دجال یہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور اگلی روایت میں بھی حضرت انس بن مالک سے اسی مضمون کی ہے کہ فرشتے مدینے کی گویا حفاظت کریں گے اور دجال اس کے قریب نہیں آ سکے گا. اب اس کی عملی شکل کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی موجودہ چیز پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں استعارتاً، لیکن
جو عملی شکل ہوگی جو احادیث میں یہ ہے وہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہاں جی، اگلی 2 روایات رہ گئی اس چیپٹر کی، وہ پڑھ لیں پھر ہم انشاءاللہ کلاس مکمل کریں۔ باب ياجوج وماجوج. أبي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش قلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. اذا کثر الخبث، ٹھیک ہے، اگلا بھی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وأقد وهيب 90. ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کا خروج یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ بتایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ، جو ذوالقرنین کے سفر کا تذکرہ ہے کہ وہ مغرب کی طرف جب پہنچا تو اس نے یہ دیکھا، تو پھر حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی، جب وہ یعنی سورج کے طلوع ہونے کے جگہ پہ پہنچا تو اس میں آگے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ لوگوں نے ذوالقرنین سے اس بات کی شکایت کی کہ ایک قوم آتی ہے اور وہ اجاڑ کے چلی جاتی ہے ہر چیز، تو پھر ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کی جس کے پیچھے ان کو بند کر دیا۔ اب یہ یاجوج ماجوج کہاں پہ ہے، اس کی دیوار کی کیا کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ڈرایا ہے، ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو پھر وہ ایسے جیسے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے تو اس کثرت کے ساتھ وہ لوگ ایسے نیچے آئیں گے۔ تو یہ واقعہ کیسے ہوگا، اس کی بہت ساری تعبیرات کی گئی ہیں۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہاں یہ ردم یاجوج و ماجوج، وہ جو دیوار بنائی تھی وہ کہاں پہ ہے، یاجوج ماجوج کیسے اس کے پیچھے قید ہیں، جغرافیے والے اس کو یعنی کوئی لوکیٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو تاتاری فتنہ آیا تھا یہ یاجوج ماجوج ہی تھے، گول مٹول چہرے اور یہ وہ اس طرح کے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مسلمانوں کو ڈرایا ہے کہ یہ بھی قرب قیامت میں ایک نشانی کے طور پہ ظاہر ہوں گے، اور وہ اتنی کثرت سے ہوں گے کہ جہاں پر پانی ہوگا وہ پانی پی جائیں گے اور یہ وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہی مانگی جا سکتی ہے ان سب فتنوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے کی اور دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فطروں سے ڈرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کسی آزمائش میں پڑھ کے آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان فطروں سے ڈرانے کا یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پہ یہ روایت ہے زینب ابنت ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں زینب، جو ان کے پہلے خاوند یعنی ابو سلمہ سے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام سلمہ آئی ہیں تو ان کے جو اولاد تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئی، تو یہ زینب بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرح آپ کے گھر کی خاتون ہے۔ تو وہ روایت کرتی ہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان،
उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा जो सुफियान की बेटी हैं, अबू सुफियान की बेटी हैं, उनसे रिवायत करती हैं। तो वो अन ज़ैनब इब्नत जहश, तो वो दूसरी उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनत जहश से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखला अलैहा यौमन फज़ियान, आप सल्लम एक दिन उनके पास आए और बड़े आप डरे हुए थे, बड़े यानी फाजियान का मतलब यानी चेहरे पर खौफ के आसार थे। यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब, अरब के लिए हलाकत है, मिन शर्रिन कद इक़तरबा, ऐसे शर से जो बिल्कुल करीब आ चुका है। ये पहले भी गुजरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मदीना के वस्त में ये शर आ चुका है। तो उसमें ताबीर ये की जाती है कि जो मुसलमानों के दरमियान में जंगें हुई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया था। तो आपने एक और चीज भी बयान फरमाई, फुतिहल यौमा मिन रदमी याजूज व माजूज मिस्लु हादिही, कि आज के दिन याजूज माजूज की दीवार में इतना ये सुराख हो चुका है, इतना ये खुल चुकी है। और आपने क्या किया, हल्लका भी इस्बाई अल इबहाम वल्लती तलीहा, ये अंगूठा और शहादत की उंगली, इनको मिला के आपने गोल दायरा बनाया और उस गोल दायरे की मिकदार के बराबर याजूज माजूज की इस दीवार के खुलने की तरफ इशारा किया। तो ज़ैनब बिनत जहाश वो फरमाती हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अफना अलैकुम व फीना सालिहून, क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हमारे दरमियान नेक लोग भी मौजूद हैं? तो आपने फरमाया, एक उसूल बयान किया, एक अल्लाह की सुन्नत बयान की कि नाम इदा कसर अल खबसु, जब यानी बुरी चीजों का या बुराई का गलबा हो जाए, कसरत हो जाए, तो फिर उसको जब मिटाया जाता है तो उसके साथ ये साले लोग ये भी साथ ही रगड़े जाते हैं। तो उन साले लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस बुराई को मिटाने से गुरेज नहीं करता। तो आपने ये जवाब दिया। और अगली रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा इसको बयान कर रहे हैं और उसमें वो कहते हैं कि वाक़दा वहीबुन, ये वहैब ने यानी 90 बना के ये बताया कि इतनी वो दीवार खुल चुकी है। अब 90 का इशारा बिल्कुल ऐसे ही किया जाता था कि उंगली को जड़ में रख के तो अंगूठे के साथ मिलाया जाता और उससे जो गोल दायरा बनता, ये बताया जाता, ये उनके यहाँ उंगलियों से गिनती करने का तरीका था अरब के यहाँ, और ये इशारा 90 का इशारा था। तो उन्होंने भी इसी तरह गोल दायरा बनाया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था कि इतनी वो दीवार खुल चुकी है। अब इसकी क्या कैफियत है अल्लाह जाने, अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। इसकी बहुत सारी ताबीरात की गई हैं, उन ताबीरात को देखा जा सकता है, लेकिन क्या वो सारी की सारी इस अहादीस के मुताबिक है या ये हदीस उन पर फिट आती है, इसके बारे में हतमी बात नहीं की जा सकती। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ज़हन में कोई बात हो तो फरमाएं। बस ये ऊपर वाली जो थी इसकी सनद के बारे में थी, इसकी मेरे ख्याल में एक सनद और है जिसमें जो हबीबा का भी नाम है। तो असल में जो उम्मे हबीबा जो है, हबीबा जो है वो ज़ैनब बिनते जहाश की भतीजी थी, क्योंकि जो हजरत उम्मे हबीबा की जो शादी है वो ज़ैनब बिनते जहाश के भाई से हुई थी जब ये हबशा के अंदर थे, हुजूर के फूफी के बेटे थे। तो ये इस वजह से फिर जो है वो इनका आपस में बहुत जी ज्यादा जी, मोटिव था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये मौलाना जुबैर साहब ने भी लिखा है, ज़ैनब बिनते अबी सलमा हज़रत उर्वा बिन जुबैर की रज़ाई बहन भी है, क्योंकि इनको हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने दूध पिलाया था और हज़रत अस्मा को हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा बहुत मोहब्बत थी। बिल्कुल ठीक है, यानी ये यानी करीबी ताल्लुक है और ये आपस में फिर इस तरह रिवायत कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी नमाज 9 बजे से पहले हो गई? हमारे यहाँ शायद अभी 9 बजे है। अच्छा, 9 बजे है, इसका इस्लाम मतलब है कि 9 पीछे बजे आ जाएगी। तो अगले हफ्ते फिर देखते हैं इंशाल्लाह, फिर हम टाइम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे ताकि शायद 7:30 रख ले तो बेहतर है।
मगरिब में हाँ जी, तकरीबन अगले 7:30 से अगले हफ्ते फारिग हो 7:30 जाएंगे। कर लें। जी मशवरा कर लें, मेरे ख्याल में 7:30 बेहतर रहेगा। चले इंशाल्लाह ग्रुप में मशवरा कर लेते हैं। आज हमारा किताबुल फितन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और इससे हमें जो इल्म हासिल हुआ है हमें उस इल्म की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम किताबुल हियल शुरू करेंगे। छोटी सी किताब है लेकिन उसमें बड़ा अहम एक मसला आएगा कि हीला करके आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और हीला कहाँ कहाँ पर करना मना है। तो हम लोग बहुत सारी जगह पे इन हीलों के पीछे भागते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो किताब यानी किताबुल हियल अपनी किताब में शामिल की है, वो इस हवाले से पढ़ना काफ़ी मुफीद है कि आदमी को अपने दिल को टटोलने का मौका मिल जाता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम किताबुल हियल शुरू करेंगे और उसके साथ एक और किताब भी हम शुरू करेंगे। वो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।